सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। जाफर एक्सप्रेस हमले का कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद डीजी ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बताया कि 36 घंटे के अंदर कामयाब तरीन ऑपरेशन किया, 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया और 339 जानों को बचाया गया है। इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा करता रहा। एक वॉरफेयर बना दिया गया था, उसको भारतीय मीडिया लीड कर रहा था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जाली वीडियोस बनाकर वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था और ये तासुर देने की कोशिश कर रहा था कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है। जो जाली वीडियोस हैं उनको ठीक साबित करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ज़रार कंपनी ने कामयाब तरीन ऑपरेशन किया और 36 घंटे तक ये ऑपरेशन चला और मोहतात अंदाज इसलिए अपनाया गया था कि जो कीमती जानें हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, जो मुसाफिर हैं, उनकी जानों को नुकसान न पहुंचे, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके और 339 कीमती जानों को इस ऑपरेशन में बचाया है। बहुत ज़्यादा इस तमाम तर मामले पर भारतीय मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया और वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही कहा, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने, कि हमारा मशरक़ी पड़ोसी मुसलसल इस तमाम तर सूरत हाल पर झूठी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था। एक वॉरफेयर बना दिया गया था। डीजी ISPR ने इस मौके पर क्या कहा? ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से, जो कि अफगानिस्तान में था, उसके साथ कम्युनिकेशन में थे। ज़रार कंपनी है जो हमारे ऐसे स्पेशल सर्विस ग्रुप हैं, दे फर्स्ट टेक आउट वो जो प्री आइडेंटिफाइड होते हैं कि ये लोग हैं जो आर द पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर्स हैं, जो कि दे टेक देम आउट, उन सुसाइड बॉम्बर्स को। फोर्सेस हैं, देन दे स्टार्ट दी ट्रेन की क्लियरेंस शुरू करते हैं और वो फ्रंट इंजन से अपनी एंट्री करते हैं। पहले इंजन क्लियर करते हैं, वहाँ पे ये टेररिस्ट जो जो इनकाउंटर होते जाते हैं उनको दे स्टार्ट टेकिंग देम ऑन और फिर बोगी बाय बोगी इस पूरी को क्लियर करते हैं। पूरी ऑपरेशन में नॉट इवन ए सिंगल casualty happened to the hostages during this clearance operation. इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, इन देयर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने, जो वहाँ तज़ियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानियाँ बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे, इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। आपने सुना डीजी ISPR ने क्या कहा? एक वॉरफेयर बना दिया गया था जिसको भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। इसके अलावा हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके भी स्टेटमेंट सामने आते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, भारतीय मीडिया जो ट्रोलर्स थे उनमें और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडलर्स में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तलाल चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से TTP और BLA के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इन सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे दौर में तो दहशतगर्दी हो ही नहीं रही थी। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला ऐवान में खड़े होकर, वज़ीर दिफा ऐवान में खड़े होकर जवाब दे कि दहशतगर्दी क्यों हुई है, इसकी वजह क्या है, ये ऑपरेशन जो किया गया इस बारे में डिटेल हमें कौमी असम्बली फ्लोर पर आकर बताएं। एक दूसरे के खिलाफ सियासतदान भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे जो पानी की तकसीम है, इसके मामले पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह कर दिया है कि जो 6 कैनाल्स निकालने का मंसूबा वफाक ने बनाया, इस पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। जो पानी के मामले पर 91 का जो मुआहदा था 1991 में जो किया गया था, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। इन तमाम तर मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मदुखिल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मदुखिल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद अवैस साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब।
علی گور بلوچ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. علی محمد خان صاحب نے جو کہا اس پر تو میں آپ سے آگے چل کر بات کروں گا, لیکن جو ہماری سیکیورٹی فورسز نے, زرار کمپنی نے کامیاب آپریشن کیا, 36 گھنٹے تک یہ آپریشن جاری رہا, محتاط انداز میں آپریشن کیا, بھارتی میڈیا کو بھی منہ توڑ جواب دیا, اور جو انٹرنیشنل ہینڈلرز تھے دہشت گردوں کے انہیں بھی منہ توڑ جواب دیا. اس پر آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بالکل یہ کہوں گا کہ جو یہ حملہ ہوا یہ ایک بڑی بزدلانہ کارروائی تھی ان دہشت گردوں کی, کہ انہوں نے نیتے شہریوں کے اوپر جو ہے, جس میں خواتین تھے, جس میں بچے تھے, اور ان لوگوں کے اوپر حملہ آور ہوئے, ان کو یرغمال بنایا. اور ان میں سے آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے, کچھ زخمی بھی ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بزدل لوگ ہیں, اور شاید ان کا کوئی دین مذہب بھی نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ جب رہا ہو کر آئے اور ان کے انٹرویوز آئے, تو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کتنی بے دردی کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو زخمی کیا اور شہید کیا, تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز, کوئی مذہب نام کی چیز, یہ انسانی شکلوں میں کچھ شیطان تھے. ان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کم سے کم نقصان کے عوض میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے, ہماری افواج نے, اور بالخصوص زرار کمپنی جنہوں نے اس آپریشن میں بھرپور حصہ لیا, اور ہمارے ان ریلوے کے جو مطلب مسافر تھے اور عملے کے لوگ, اور خاص طور پر جو سرکاری ملازمین بھی تھے اس ساری ٹرین کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں ان تمام کی جانوں کو بچایا. یہ ان کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں الحمدللہ کتنا تجربہ ہے, کتنی وہ مہارت رکھتے ہیں اپنے کام کے اندر, کتنی دلیری رکھتے ہیں, اور کس طرح اپنی جانیں تھیلی کے اوپر رکھ کے انہوں نے آج قوم کے ماؤں, بیٹوں, بہنوں, جوانوں کی انہوں نے جانیں بچائی ہیں. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خاص طور پر آپ کے سوال جس طرح سے آپ نے کیا ہے انڈیا کا, میں ذکر کروں گا. دیکھیں میرے تو کانسیپٹس بڑے بالکل کلیئر ہے. یہ سارا کچھ کروانے والا انڈیا, یہ کلبھوشن یادو, چونکہ پاکستان کا جتنا بھی خزانہ ہے وہ موسٹلی بلوچستان کی سرزمین کے نیچے ہے, اور ہمارے جو جتنے بھی دشمنان پاکستان ہیں ان سے وہ ہضم نہیں ہوتا کہ وہ خزانے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کو سٹیبل کریں, ہماری پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کریں. اس لیے انہوں نے ٹارگٹ بلوچستان کو بھی کیا ہوا ہے کے پی کے ساتھ ساتھ, اور ادھر کوئی نہ کوئی بزدلانہ کارروائی کرتے ہیں. اور خاص طور پر وہ ہینڈلر اور وہ لوگ جو پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو کہ دہشت گردوں کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, جو کہ دہشت گردوں کے اس کام کو بڑا کارنامہ بتا رہے تھے, میں ان کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل کارروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو یہ سارا مطلب فیک نیوز پھیلا رہے تھے, اور خاص طور پر انڈیا کے لوگ اور جو ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہوئے کچھ سہولت کار ہیں, ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. رائٹ. قادر خان مندوخیل صاحب, آپ کا بھی میں اس پر پہلے رائے لینا چاہوں گا, آپ کی بھی, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا بڑا یہ کامیاب آپریشن تھا اور قیمتی جانوں کو 339 قیمتی جانوں کو زرار کمپنی کی جانب سے بچایا گیا؟ جی بالکل, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ انتہائی افسوسناک یہ ثانیہ تھا, اور دہشت گردوں کے لیے یہ بڑا آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ معصوم شہریوں کو, خواتین, بچوں کو, بزرگوں کو آپ ڈال بنا کے اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں, اور ساتھ ہی دشمن ملک کا ہندوستان کا پنڈا بھی مسلسل ساتھ ساتھ چل رہا تھا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہندوستان تو کبھی ہمارا دوست تھا نہ کبھی رہے گا, لیکن یہ کہ ہمیں اپنی صفوں میں بھی خیال رکھنا چاہیے, ہمیں اپنی لوگوں کے اوپر بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ واقعہ الحمدللہ پاکستان فورسز, افواج پاکستان, بلوچستان پولیس کے انٹیلیجنس کی کامیاب کارروائی تھی. وہ کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جب دشمن یا دہشت گرد جو ہے نا وہ بچوں کو, خواتین کو ڈال بنائے اور پھر ان کی بیچ میں سے ان کو ٹارگٹ کرنا اور ان کو صفائستی سے مٹھانا تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن الحمدللہ ٹائم تو لگا تھا لیکن کامیاب آپریشن ہوا.
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہمیں جو کل قومی اسمبلی میں نے دیکھا بڑی ایک نان سیریس جو گفتگو ہوئی ہے، چاہے خواجہ آصف کی طرف سے ہو، چاہے گور خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایسے موقع بھی جب ہم اکٹھے نہیں ہو، ایسے موقع بھی ہم ایک متفقہ طور پہ دشمن کو کہ منہ پہ تماچا مارنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے پہ، اور مجھے بڑا افسوس ہوا خواجہ آصف کی گفتگو کے اوپر. یہ ہمیشہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کا مخبر خاص کہتے ہیں. آپ نے دیکھا بلاول بھٹو صاحب نے جو سپیچ کی، انہوں نے یہ کہا کہ آئے یہ ایک مرتبہ پھر نیشنل ایکشن پلان جو پہلے بنا تھا اور اس کو مزید بڑھاتے ہوئے پارٹ 2 جو ہے نا وہ لایا، اور کیونکہ پہلے جو اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے اوپر جو نیشنل ایکشن پلان جو 20 پوائنٹس بنے تھے، گول کہ اس پہ عمل درآمد پورا نہیں ہوا، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پورا قوم اس وقت متفق ہوئی تھی. آج بھی ایک موقع ہے کہ ہم اپنی یہ چچوری حرکتوں سے باز آ کے اور ایک قوم کی طرح متفق ہو کے اور دشمن کو جواب دے. یقیناً بلوچستان کے اوپر نظر ہے دشمن کا، یقیناً جو بلوچستان کے جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت سے، چاہے صوبائی حکومت ہو چاہے وفاقی حکومت ہو، کہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کا کوئی ذریعہ تلاش کرے، ان کے لیے کوئی نوکری کا تلاش کرے. یقیناً جو نوجوان بے روزگار ہو اور گھر میں جوان بہنیں اور بیٹیاں ہوں اور اس کے پاس ذرائع معاش کچھ نہ ہو، تو یقیناً وہ دشمن کے ہاتھ چڑھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک زمانے سے پچھلے پاکستان کے 77 سالہ تاریخ میں جو وہاں پہ فنڈ حکومتوں نے دی ہے، تو آخر وہ فنڈ کہاں استعمال ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قادر خان مدوخیل صاحب، آپ کا پوائنٹ آیا، میں آگے چل کر آپ سے اس پر مزید بھی بات کروں گا. احمد علیہ صاحب، آپ کا بھی پہلے موقف لینا چاہوں گا. معصوم شہریوں کو ایک بار پھر سے دہشت گردوں کی جانب سے ڈھال بنایا گیا اور سیکیورٹی فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے. پہلے آپ کی اس پر رائے لوں گا، پھر اس کے بعد میں ذرا پولیٹیکل، جیسے مدوخیل صاحب نے بھی پوائنٹ اٹھایا، ان پر بات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو جس انداز میں یہ وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، یہ بڑا خطرناک تھا اور ورسٹ تھا ان اس نیچر، اور یہ ان ہیومن تھا، ظالمانہ، یہ بزدلانہ اور ظالمانہ. یہ اس کو میں قدم کہوں گا، کیونکہ جہاں پہ عورتیں اور بچے وہاں پہ ہوں، نہتے جو لوگ تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے گاڑی کے اندر سفر کر رہے تھے، ان کو پوری گاڑی کا ہائی جیک کرنا اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوا نا، اس پہ مسلح افواج کا بہرحال جو جس طریقے سے ایکشن ہوا ہے، اور انہوں نے جتنے افراد جو ہیں، بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، ایویکیویٹ کیے ہیں. کہتے ہیں کہ 339 وہ جو بچا لیے. لیکن بہرحال جو لوگ زخمی ہوئے ہیں، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی بڑا جو ہے دل تو خون کے آنسو روتا ہے. اس کے اوپر بھی ہماری سیکیورٹی فورسز کی ایک بڑی کامیابی بھی تو ہے نا سر. جتنے زیادہ پاکستان کے اس وقت دشمن ہیں، ہم دیکھیں فضائی سرحدوں پر بھی ہماری سیکیورٹی جوان جو ہیں وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. گوریلا وار میں بھی ہم دنیا میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. گاہے بگاہے ہمیں اس پر بھی فائٹ کرنی پڑ جاتی ہے. پانی کی گہرائیوں میں بھی دشمن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پر بھی منہ توڑ جواب دشمن کو دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں، قیمتی جانوں کو جب ڈھال دہشت گرد بنا لیں گے تو پھر سیکیورٹی فورسز تھوڑے سے محتاط ہو کر یہ آپریشن کرتی ہے نا. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوا. انہوں نے تو بڑے مشاق طریقے کے ساتھ، بڑی چابک دستی کے ساتھ جو آپریشن کر کے یہ لوگوں کو سیف بھی کیا ہے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے، ورنہ یہ سلسلے جو ہیں دیکھیے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں روٹ کاز کو دیکھنا پڑے گا. جب تک روٹ کاز ختم نہیں ہوگی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں رہیں گی. چلے علی گور بلوچ صاحب، علی محمد خان صاحب نے آج کہا کہ ہمارا جو دور تھا اس میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی، اب دہشت گردی دوبارہ کیوں شروع ہوئی؟ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اسمبلی فورم پر آ کر اس کا جواب دیں. دیکھیں، بالکل علی محمد صاحب کا تو بڑا سمپل کویسچن ہے. 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ملک میں بہت شدید لہر تھی دہشت گردی کی، اور آج تو یہ کوئٹہ میں واقعہ ہوا، اس وقت پنجاب کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی، ہر دوسرے چوک میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی دھماکہ، کوئی نہ کوئی ان کی بزدلانہ کاروائی کہیں نہ کہیں نظر آتی تھی.
لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 2013 سے 2018 والے ٹینیور کے اندر ہی 99.9% وہ دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی، اور وہ اس وقت کی گورنمنٹ کی ایک الحمدللہ اچھی حکمت عملی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس پر اجر دیا، اور وہ مطلب چیلنج ہم نے قبول کیا۔ پھر خاص طور پر ادھر یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب ٹرین کے اوپر حملہ ہو گیا، ریکارڈ چیک کر کے دیکھ لیں، ہندوستان میں 2 دفعہ ٹرین اغوا ہو چکی ہے، اور ہم نے تو بالکل ان کا کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں مانا۔ ان لوگوں کو ان ٹرینوں کو جو مطلب ہے ریلیف ملا، وہ انہوں نے ان دہشت گردوں کی شرائط قبول کی تھی، پھر اس کے بعد ملا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بھی جو ہماری گورنمنٹ ہے، یہ بالکل اس معاملے میں جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب فوراً پہنچے ہیں، جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے مطلب رابطے میں تھے، اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی یہی ہدایت تھی کہ کم سے کم نقصان ہونا چاہیے، اور یہ ہماری افواج کی بڑی بہترین حکمت عملی ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہ ہم کامیاب ہوئے۔ خاص طور پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں، یہ کہنا کہ پی ٹی آئی دور میں نہیں، پی ٹی آئی کے دور میں بالکل ہوئی، اور ایک کریڈٹ ان کو ضرور جاتا ہے کہ وہ تمام دہشت گرد جو 2013 سے لے کر 18 تک جو پابند سلاسل ہوئے، جو سزاؤں کے قریب تھے، وہ بانی پی ٹی آئی نے جنرل فیض کے ساتھ مل کے ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے نہ صرف ان کو رہا کیا، وہی لوگ پاکستان میں آباد ہوئے۔ آج جو پاکستان میں بڑی دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، اس میں ان دہشت گردوں کا اہم کردار ہے جو بانی پی ٹی آئی نے ساتھ باز ہو کر جو چھڑوائے تھے۔ پروگرام میں ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار احمد سعید مناز صاحب نے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شو میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ احمد سعید مناز صاحب، جو کچھ ہوا جعفر ایکسپریس میں، اس پر جو کامیاب آپریشن کیا گیا پاکستان کی فورسز کی جانب سے، لیکن بھارتی میڈیا کا کردار یقینی طور پر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ ایک اور بڑی اہم بات سامنے آئی کہ افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ اب ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ تو افغانستان میں بریگیڈیئر صاحب جو مقامی ہینڈلرز ہیں اور جو انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کو محفوظ ٹھکانے مل رہے ہیں، کتنا نقصان دہ ہے یہ خطے کے لیے؟ یاد رکھیں کہ جو بھی جدید دنیا کی جو جنگ ہے، اب وہ کنونشنل وار سے ہٹ کے سبورژن، ٹیررزم اور انفارمیشن وارفیئر اس کے اوپر چلی گئی، کیونکہ اس میں اس طرح کی لیتھیلٹی آف ویپنس کھل کے اب جنگیں نہیں ہوتی، تو ٹیررزم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو ایسٹرن بارڈر ہے، وہ جب سے انسپشن آف پاکستان ہوا ہے، وہ پاکستان کو ہمیشہ سے منہ پہ رام رام اور بغل میں چھری رکھنے والی بات کے اوپر وہ اس کا ہمیشہ اس کا پرچار کرتا رہے، اور بدقسمتی سے ایٹ دا سیم ٹائم ویسٹرن بارڈر کے اوپر جب پاکستان بنا تھا تو یہ واحد دنیا کا ملک تھا جسے پاکستان رائز نہیں کیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں اس کو جو ہے مختلف موقعوں کے اوپر اس قراردادوں کی مخالفت کرتا ہوا پایا گیا تھا، اور ہمارا جو پہلا انسرجنٹ جو بلوچستان میں ہوا تھا اس کو بھی اس نے پناہ دی تھی۔ تو لہٰذا لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان ایک برادر اسلامی ملک ہونے کا جو ایک لیک ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا چلا آیا ہے، اور اس سلسلے میں ملینز آف جو روحانی ہیں ان کو ہم نے یہاں سپورٹ بھی کیا ہے۔ اب اس کے حساب سے خطے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت یہ پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں اس کو انڈیا بری طریقے سے اس کو پراکسی کے ذریعے کر رہا ہے، کیونکہ ایک پراپر ایک جو اسپیکٹرم ہے جو جس کو وہ استعمال کر رہا ہے اس کو آرم فورسز نے زیرو کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں کہ آپ کی نارکوٹکس ہیں، اسمگلنگ ہے، آئل کی اسمگلنگ ہے، وہاں پر معدنیات کو جس طرح سے وہ لوگ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر جب ہاتھ ڈالا ہے تو یہی جو ٹی ٹی پی کے اور جو بی ایل اے کے ایلیمنٹس ہیں یہ اسی فنڈنگ سے اور یہی ان کا سورس آف ارننگ تھا، اس کو جب ہاتھ ڈالیے تو نیکسس بنایا اور مزید ان کو ٹیکنیکل انٹیلیجنس انڈیا دے رہا ہے۔ تو اس تمام اسپیکٹرم کو پاکستان آرم فورسز جو ہے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان آرم فورسز جو ہے ایک انچ جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی ایک آدھ انچ رہ جاتا کہ جس کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے سو کالڈ نیٹو بھی ہیں، اور بدقسمتی سے وہاں پہ جو اسمگلرز جو ہیں جو بیسیکلی جن کی سورس آف ارننگ یہ تھی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے پائے جاتے ہیں۔ تو ایک گمبھیر قسم کا آپریشن ہے جو انشاءاللہ تعالی جیسے میں آپریشن عزم استحکام اور
इस तरह के दीगर ऑपरेशंस करके हमने चीज़ों का काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था टेररिज्म को, लेकिन अब वो बदकिस्मती से जब इम्पीचमेंट की जब पॉलिसी आई कि इनको दोबारा से माफ़ करके इनको यहाँ बसाया जाए, तो मेरा ख्याल है वो बाउंस बैक कर गई है। अब वो चीज़ें अगर आप देखें तो उस वक्त की जो पॉलिसी थी वो उस वक्त के हिसाब से ठीक थी, लेकिन इट प्रूव्ड अदरवाइज। तो लिहाजा जिस तरह इन्होंने DGSPR ने भी कहा है कि अब हमारे जो रूल्स ऑफ गेम है डिफरेंट होंगे, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से वो बिहेव करेंगे उसी तरीके से उनको टैकल किया जाएगा। किसी सूरत जो है इनको अब माफी की गुंजाइश नहीं है और इनको इंशाल्लाह ताला जहन्नम वासिल करते रहेंगे जब तक एक भी दहशतगर्द जो है वो यहाँ मौजूद है पाकिस्तान की सरजमीन पर। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि नॉन काइनेटिक हम बहुत ज्यादा उनको क्वेश्चन दे चुके हैं, डायलॉग हम कर चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इनके डोजियर्स भी जमा करा चुके हैं, लेकिन अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को रेस्ट्रेंट से हट कर हमें हॉट परसूट ऑपरेशन के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बगैर हम पाकिस्तानियों की जानें इस तरह से नहीं देंगे। बुज़दिल किस्म के दहशतगर्द जो हैं अनआर्म लोगों को ट्रेन में मुसाफिरों अच्छा अहमद साहब, मैं एक और शॉर्ट आपका रिप्लाई लेना चाहूँगा। आप ये बताइए कि आपने बताया कि एक एक इंच की हिफाजत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो करेंगे, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद बनाने के लिए सूबाई हुकूमतों की कितनी जिम्मेदारी है? देखिए, सूबाई गवर्नमेंट के बगैर ये फेडरल गवर्नमेंट का मेन कलीदी किरदार है, लेकिन उस पर सूबाई गवर्नमेंट में 18th अमेंडमेंट के बाद उतनी जिम्मेदार हैं कि जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट। अब वहाँ पर पहले इस तरह जरूर था कि वहाँ पे ऐसा लगता था कि आर्म फोर्सेज और सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला है, बलोचिस्तान में ऐसा नहीं है। अब अच्छी बात यह है कि बलोचिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसने इसको ऑनर्स दी है और वो नॉन काइनेटिक जितनी भी एफर्ट्स हो सकती हैं कि जिसमें अच्छी गवर्नेंस शामिल है, वो मिलकर जो है इस दहशतगर्दी की मेहनत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास अगर नौकरी नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो वो इनके हत्थे चढ़ जाया करता था। अच्छी गवर्नेंस के जरिए वो भी 14 पॉइंट जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखा जाए तो बलूचिस्तानी गवर्नमेंट भी जो है वो भी मिलकर जो लेवीज है इनकी बेसिकली जो डायरेक्ट अंडर कमांड है, ये फॉर दैट मैटर फेडरल के हिसाब से और सूबाई गवर्नमेंट के हिसाब से FC है, उनकी जो तरबियत की जा रही है, उनको फंडिंग की जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला मिलकर जो फेडरल फोर्सेज हैं, जो सूबाई फोर्सेज हैं, मिलकर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मिलकर फेडरल फोर्सेज और सूबाई फोर्सेज मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिनाज साहब, प्रोग्राम में अपना कीमती। कादिर खान बंदूकखैल साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ा अहम मामला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जैसे आपने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये वक्त है कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आए, मुत्तहिद होकर फैसले करें। कौन लेकर आएगा एक प्लेटफॉर्म पर, किस तरीके से मुत्तहिद किया जाएगा तमाम सियासी जमातों को? जी, ये सवाल तो जो नई मुत्तहिद हो रहे हैं उनसे बनता है कि वो आखिर किसके एजेंडे पे है जो मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। इतनी बड़ी संगीन वाकया, इतना बड़ा संगीन सानिया, यहाँ जो है ना 21 लोगों को शहादतें भी है, 29 लोग जख्मी हुए हैं और तकरीबन कोई 36 घंटे से ज्यादा ये लोग यरगमा थे, भूखे प्यासे और खौफ और बंदूक के नीचे। तो आखिर वो किसके अलाकार है जो मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। एक बात में अली गौर बलोच साहब ने सही पॉइंट आउट किया है कि ये जो आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात की है, बिल्कुल मैं उसकी बात से मुत्तफिक हूँ। अली मोहम्मद खान साहब की कि उनके दौर में बड़ा अमन अमान था, बिल्कुल बेहतरीन जवाब दिया उसने, अमन अमान था, कोई शक नहीं है। जब आप किसी डाकू को बैंक मैनेजर बनाएंगे तो बैंक पे डाका कौन डालेगा? जब आप अपनी हुकूमत दहशतगर्दों के जरिए चलाएंगे तो दहशतगर्दी कौन करेगा? और फिर जब PTI की हुकूमत खत्म होती है तो TTP और BLA एकदम सर उठाते हैं और नाराज होते। क्यों? इस वजह से कि उन 3,500 जो दहशतगर्द जो पकड़े थे पाक फौज से और पख्तूनख्वा की पुलिस से, उनको जनरल गैंगस्टर फैज़ हमले के जरिए क्यों रिहा किया गया? ये वही लोग हैं जो खान के साथ वफादारी निभा रहे हैं, ये वही दहशतगर्द है जिनको रिहा किया गया था और आज वो वही जो ना खान की हुकूमत पे नाराज है और दहशतगर्दी ने सर उठाए। तो अली मोहम्मद खान साहब की बात दुरुस्त है कि अमन अमान तजारी बात है, जब पूरा आपको हुकूमत जो है ना वो TTP चला रही थी तो दहशतगर्दी किसने करना था? बाकी जो यही बात बिलावल भुट्टो साहब ने भी कही है कि आखिर हम इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, हम इकट्ठा होना पड़ेगा। अब देख रहे, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा जो असेंबली में हुआ, आपके सामने कल जो अफरा तफरी हुआ, जो चीज हुआ है, कोई आपको जो कोई सिंसियरिटी से या कोई आपको सीरियस कोई गुफ्तगू आपको नजर आई? बजाय आप एक दूसरे को छेड़ के और माहौल को खराब करने का, और करोड़ों रुपए जो है ना वो दिन में असेंबली के ऊपर खर्च होता है और आप सिर्फ इस यकीनन जब आप किसी पार्टी को छेड़ेंगे
تو وہ جواب آپ کو دے گا. تو اس طرح جو آپ جواب دیں گے بالکل ایک دوسرے پر تنقید کے بجائے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا وقت ہے. احمد اویس صاحب، طلال چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کی جس طرح پاکستان میں سہولت کاری کی گئی، جس طرح ٹی ٹی پی کے خلاف اور بی ایل اے کے خلاف آپریشن جاری ہے، ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے. اور جب پاکستان میں سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے تو حکومت کا اشارہ یقیناً آپ لوگوں کی جانب ہوتا ہے. دیکھیے یہی چیز تباہ کر گئی ہے کہ ابھی جس طرح ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ جناب اگر کسی ڈاکو کو آپ جو ہے بٹھا دیں گے اگر آپ بینک میں، تو ہمارے یہاں پہ تو حکومت میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ انہیں کی بات کو سامنے رکھیں، یہی تو پرابلم ہمارے بنی ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں پولیٹیکل ڈیسیجن احمد اویس صاحب غلط ہوتے ہیں. اس میں تو یہ اب آپ کو ماننا پڑے گا. اگر اس وقت کے پولیٹیکل لیڈر سے غلط ڈیسیجن لیے گئے تو پھر آپ لوگوں نے بھی ڈیسیجن صحیح نہیں لیا تھا واپس لانے والا. علی گور بلوچ صاحب دیکھنا، اگر آپ بلا وجہ اس کے عمران خان کو بنا دیں کہ جی دیکھو جی ان کے ساتھی تھے فلاں تھے، غلط بات کر رہے ہیں. سر وہ ڈیسیجن تو وہی آ رہا ہے نا. ہم اس کو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو ڈسکس کر لیں، ہمارے ڈیسیجن کو ڈسکس نہ کریں؟ یہ تو پھر انجسٹس ہے نا. علی گور بلوچ صاحب، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ کہا، مجھے تمام باتیں جو ہیں وہ ایک سائڈ پر وہ ایک ایکیوز کر رہے ہیں صرف عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو نہ اس میں. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب سے اس کے جواب لے لیتے ہیں. علی گور بلوچ صاحب، آج بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جو اس وقت وفاقی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کا کام تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کریں، اکٹھا کریں، قوم کو جوڑیں، لیکن آپ لوگوں نے ساری انرجی جو ہے وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے میں لگائی، جس کی وجہ سے دہشت گردی نے اثر اٹھایا. اگر ہمارے خلاف ہمیں باہر رکھ کر آپ لوگ دہشت گردی کے خلاف کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے. جو لوگ پاکستان کو اپنے لیڈر کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، وہ اصل دہشت گردی تو وہ تھی. ان واقعات کے آگے تو یہ جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا ٹرین والا، یہ بھی بڑا. میری گزارش سن لیں نا. آپ نے بات کی ہے، میں نے خاموشی سنی، میری بات مکمل ہونے دیں پھر آپ اس پہ رپلائی کر دیجیے. 9 مئی کے واقعات جو ہوئے وہ ان دہشت گردوں نے کیے، اور پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اس 9 مئی کے واقعات کو ڈیزائن کرنے والے کون تھے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اس کے سہولت کار کون ہیں. آج بھی جب کل یہ واقعہ ہو رہا تھا اور جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، انڈیا کا جو میڈیا تھا اور جو پی ٹی آئی کا میڈیا تھا وہ ایک پیج پر تھے اور ایک زبان پر تھے اور ایک ہی طرح کی ان کی گفتگو تھی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کو اپنے دور میں جنرل فیض کے ساتھ مل کے چھوڑا. اب وہی دہشت گرد پاکستان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اگر ایک طرف ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرتا ہے. ان کے سو کالڈ جتھے ہیں جو کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگاتے ہیں، جو کے پی کے کا ریڈیو اسٹیشن جو ہے اس کو آگ لگاتے ہیں، جو پشاور اور میاں والی کی اہم تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، جو اپنے شہداء کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو اپنے ریاست کے جو ان کے سپہ سالار ہیں، جو ہماری افواج ہیں، یہ ان کے خلاف ہردہ سرائی کرتے ہیں. ان کے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ وہی ٹولہ ہے، یہ بھی دہشت گردوں کا ایک حصہ جتھے ہیں. صرف فرق ان میں اور ان میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک وہ کلیئرلی اپنے آپ کو وہ کہا ہوا ہے کہ ہم دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اور مجھے بتائیں کہ اور ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. کنالز کے معاملے پر بات کر لیتے ہیں. بہت زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں. قادر خان منوخیل صاحب، اگر وفاق نے آپ کے مطالبات کو نہ تسلیم کیا، جو 6 کنالز نئی کنالز نکالنے کا منصوبہ ہے اس پر عمل درآمد کیا گیا، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا آپشن استعمال کرے گی؟ کیا حکومت سے علیحدگی کا آپشن استعمال ہو سکتا ہے یا پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے آپ لوگ؟ میرے خیال میں 6 کینال بلاول بھٹو صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سندھ کے عوام کی موت اور زندگی کا کیس ہے. آپ نے بات کی ہے حکومت سے الگ ہونے کا، یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے جو پیپلز پارٹی کرے گی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ماضی میں ایک کالا باغ ڈیم کا جو ڈرامہ مچایا تھا اس وقت کے اقتدار میں رہنے والوں نے، تو کیا وہ بنا تھا؟
آپ مجھے بتا دو، بہت اچھی بات ہے کہ آپ ریگستان کو سرسبز پاکستان بنانا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، مگر سرسبز سندھ کو تباہ و برباد کر کے آپ سرسبز جو ہے نا چولستان تو آپ کو کوئی بنانے نہیں دے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ سندھ کی عوام کے سروں پہ پاؤں رکھ کے اور ریگستان کو آباد کریں گے. میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن سے ٹی وی پہ جو کچھ پلانٹیڈ ایکسپرٹ جو نا وہ سو کارڈ ایکسپرٹ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر سے پانی ہم نکالیں گے. تو میں ان جائلوں سے یہ مخاطب ہوں کہ اگر وہ زمین کے اندر سے پانی نکال کے آپ نے چولستان آباد کرنا تھا تو یہ 6 کینال کا ڈرامہ کیوں مچا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پورا سندھ کھڑا ہو گیا، پورا بلوچستان جو ہے نا اس کو نہیں مانے گا. تو میں ایسی صورتحال میں اور پھر بعض جو ہے نا وہ جو ایکسپرٹ بنے ہوئے کہہ رہے کہ 1991 کے ایکارڈ آئے، 1991 کے ایکارڈ بول کے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مگر اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے تحت جو منصفانہ تقسیم میں وہ کر لے. 1945 میں سندھ اور بلوچستان کے بیچ میں سندھ اور پنجاب کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا اسی پہ کہ منصفانہ تقسیم ہوگا، یعنی جو اوپر سے پانی آئے گا اسی ریشو سے پانی تقسیم ہوگا. اگر اوپر میں عام لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اوپر سے اگر 10 ڈرم آ رہے تو 5 ڈرم پنجاب کے، 5 ڈرم سندھ اور بلوچستان کے تو ٹھیک ہے. اگر اوپر سے 10 ڈرم کی بجائے 6 ڈرم پانی آ رہا ہے یا 60 ڈرم پانی آ رہا ہے تو پنجاب کو کیسے گے؟ کس طرح پنجاب کے لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم اپنی 5-6 ڈرم سے چولستان کو آباد کریں گے؟ لیکن آج کل جو کچھ میں کہتا ہوں پلانٹیڈ لوگ جو ٹی وی پہ ایکسپرٹ کے نام پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم زمین سے پانی نکالیں گے. تو بھائی جب زمین سے پانی نکالنا تھا تو یہ کینال کا ڈرامہ کیوں بچا ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں جو حکومت سے علیحدگی کا تو بڑا چھوٹا عمل ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ صرف کسی صورت میں اس 6 کینال کو نہیں بننے دے گا، نہ نکالنے دے گا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے تو کہہ دیا کہ حکومت سے علیحدگی بھی چھوٹا عمل ہے. احمد اویس صاحب، اگر وفاقی حکومت کو ضرورت پڑی ایوان بالا میں یا پھر قومی اسمبلی کے اندر ووٹوں کی، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی اس معاملے پر؟ کس موضوع پر؟ یہ جو 6 کینالز نکالنے کا پلان وفاقی حکومت نے بنایا اس پر سندھ حکومت کو یہ ہے میں اس میں یہ باقاعدہ سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ اس میں ساروں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے. جو اصولی بات ہے کہ سندھ کے جو وہاں پہ لوگ ہیں اور سندھ کی حکومت کو جو تحفظات ہیں، لیکن ایک آسپیکٹ ہے جس کو جو غور طلب ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سندھ میں اس ساری بات یہ اپنی جگہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن سندھ کے اندر نہروں سے پانی جو ہے جتنا تعداد میں چوری ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بالکل میرے اپنے آنکھوں کی، میں کیونکہ میں انٹیریئر سندھ میں بہت دفعہ گیا ہوں اور بہت میں نے خود دیکھا ہے، جتنے بڑے وہاں پہ فش فارم ہیں، جو پوری لیک ہے، 500 ایکڑ کی فش فارم ہے، 1000 ایکڑ کا فش فارم ہے، سمندر لگتا ہے، اور وہ سارے نہر کا جو ہے کنارہ توڑ کے اور اس پانی سے بھرے ہوئے. پانی کی کمی ایک بہت بڑی وجہ اس آسپیکٹ کو غور نہیں کسی نے کیا. دوسرا، جب مانسون کے اندر اتنا پانی آتا ہے، وہ پانی دیکھیے بجائے سے کوئی ریزروائر بنا کے اس کو روکا جاتا کہیں پہ تاکہ ایسے موقعوں پہ اس کو پانی کو استعمال کیا جائے، وہ آپ بحیرہ عرب میں وہ پانی چلا جاتا ہے، کسی کے استعمال میں نہیں آتا. اس کا طریقہ کار کے اوپر ہمیشہ شور مچا دیتے ہیں سندھ میں. اس کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے اور کنسنسس ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے، کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ کا پوائنٹ ہے. علی گور بلوچ صاحب، وفاق پر بہت زیادہ پریشر پڑ گیا، پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی قادر خان متوکل صاحب نے کہہ دیا حکومت سے علیحدگی بھی چھوٹا عمل ہوگا، کسی صورت سندھ کے عوام کے پانی پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہمارے لیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے اور وہ ظاہر ہے ان معاملات کو امیکیبلی دیکھتے ہیں. جہاں تک آپ یہ کہیں کہ صرف اگر بقول بھائی قادر مندو خیل کے کہ جو سندھ کا موقف ہے گورنمنٹ کا، کہ اگر تو وہ صرف سندھ کا حصہ بنتا ہے اور سندھ کو نقصان پہنچتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ سارے صوبے جو ہیں یہ ہماری اکائیاں ہیں مرکز کی، اور ظاہر ہے کہ ہم نے تمام صوبوں کا خیال رکھنا ہے اور تمام صوبوں کی عوام کا خیال رکھنا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے ہیں. ایک بات تو بڑی کلیئر ہے
کہ سندھ کی جو عوام ہے ان کے ساتھ مرکز کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک یہ ہے کہ ان 5 نہروں سے سندھ کو نقصان پہنچ جائے گا، اس بات سے میں 100% اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ یہ باتیں امیکیبلی دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ کو بیٹھ کے ایکسپرٹس کے ساتھ ظاہر میٹنگ ہوں گی، اس فورم کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے. ان ایشوز کے اوپر سیاست کرنے کی بجائے اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں اور تمام صوبوں کے جو ہے حقوق جو ہے ان کا تحفظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے PK کے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے فیصلے ہونے چاہیے جس سے ہمارے صوبے ترقی کریں، ہمارے صوبوں میں بہتری آئے، جائے کہ نقصان ہو. جہاں تک کالا باغ ڈیم ہے وہاں پر 2 رائے پائی جاتی تھی، اب تو خیر وہ مطلب نہیں بنا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سیاست کی نظر ہوا ہے اور اس سے فائدہ تھا، سارے صوبوں کو فائدہ تھا، اور کالا باغ ڈیم اگر بنا ہوتا تو آج بجلی بھی کافی سستی ہوتی. دوسری طرف یہ بھی ایک رائے تھی کہ سندھ اور شاید بلوچستان کے صوبوں کی یا پتہ نہیں کوئی اس طرح سے تھا کہ ان کو شدید تحفظات تھے. تو یہ تو دونوں طرف ایکسپرٹس کی رائے تھی اور ان چیزوں کو خیر وہ چیزیں تو آج کلوز ہو چکی. میں نہیں سمجھتا کہ اب دوبارہ پھر وہی غلطیاں دہرائی جائیں. اگر تو ان 5 نہروں سے پاکستان کو فائدہ ہوتا اور سندھ کو نقصان نہیں ہوتا تو پھر تو ضرور بننی چاہیے. لیکن اگر جینوئنلی قادر صاحب کی بات ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو دوبارہ وہ غلطیاں دہرانے کا وقت نہیں ہے. دونوں گورنمنٹس کے جو مرکز کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. احمد اویس صاحب موجود تھے، قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کا وقت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.